आमीन हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, यीशु के नाम की तारीफ हो। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने जो टेस्ट है जो हमने मिलके उसको किया, 3 टीम्स बनाई और सवाल जवाब किए जो कि 12 चैप्टर हम कर चुके हैं स्टडी, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, इसलिए कि हम सब ने मेहनत करके उसमें सवालों के जवाब तलाश किए, और इससे ये फ़ायदा होगा वो हमें याद रहेंगे, वो चीज़ें जो हमने की हैं वो हमेशा याद रहेंगी। सो जब मैं स्कूल में था, हम सब स्कूलिंग हमने की, हम स्कूल में रहे, तो जो चीज़ें जो अच्छे उस्ताद इस तरह से सिखाते थे रिवीजन करा करा के बार बार, वो आज तक हमें याद है। मुझे अपने जो केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं वो अभी तक याद हैं। तो हमारे टीचर बड़े अच्छे थे इंग्लिश के और मैथ्स के और ऐसा। तो ये है कि हमने कलाम को इसी तरह सीखना है, वी हैव टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड लाइक दैट, कि अगर ये कलाम हमसे ले लिया जाए, if somebody takes it away from us, so we should be able to remember that by heart, ठीक है, हमारे दिलों में हो। जैसे वो दाऊद खुदा का बंदा कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, मैंने उसको अपने दिल में बसा लिया। तो अब जो है वो जब खुदा का कलाम अंदर होगा दिल में, तो फिर हमें जो है वो हम उसको जुबानी याद कर सकते हैं। सो हम 13वें चैप्टर को शुरू करेंगे। सो लेट्स गो एंड सी रेवलेशन चैप्टर 13 और उसकी पहली आयत का पहला हिस्सा देखेंगे। क्या लिखा है कि मैंने, और क्या लिखा, और समुद्र की रेत पर जाकर खड़ा हुआ, ठीक है, क्या लिखा है, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। कौन जा खड़ा हुआ है समुद्र की रेत पर? नहीं, एवान नहीं खड़ा हुआ, अजदहा खड़ा हुआ। क्योंकि अगर आप पीछे देखें 17वीं आयत से इसको शुरू करते हैं, पिछले चैप्टर की 12वीं बात की, तो लिखा है कि उस अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, यानी कि बनी इसराइल पर, और उसकी बाकी औलाद से, यानी कि जिस्मानी और रूहानी, जिस्मानी जो कि यहूदा के कबीला के लोग हैं, और रूहानी जो कौन है, जो कि हम लोग हैं, ईमानदार इसराइली जो हैं, ठीक है, Israelites, we are Israelites because of faith. So Revelation chapter 17 it says, chapter 12 verse 17, 12वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि उस अजदहा को, वो जो सरपंच था, वो जो बहुत बड़ा अजदहा है जो कि सेटन है, उसको गुस्सा आता है और वो उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहा है जो कि खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और उसकी यीशु की गवाही देने पर कायम रहते हैं, ठीक है, इसमें यहूदी और मसीही दोनों लोग शामिल हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ अलाइन करें सही तरीके से, तो हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना होगा, ठीक है। हम अगर खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो इब्लीस को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी। Satan will have no problem with us if we are not following the word of God properly, ठीक है, क्योंकि हम उसके कैंप में ही, उसको ये होगा कि ठंडे ठंडे जन्नत जी चले जाने, कोई खैर एना की तंग करना है। तो ये है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, और जो सबसे बड़े हुक्म है, 10 हुक्म है, उसमें से हम सब पर अमल करें, बाकी हुक्मों पर अमल भी करें, और यीशु की गवाही देने पर। सो इब्लीस क्या हुआ है, जाकर कौन सी जगह पर खड़ा हो गया है? समुद्र की रेत पर खड़ा हो गया। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि वो जो नरसिंगा बजाया गया है, तो कौन सा दरिया खुश्क हुआ था? फिरात का दरिया, और वहां पर 4 फॉलन एंजल्स जो थे, उनकी रूहें जो थी वो कैद थी, उनको छोड़ा गया, ठीक है। सो समुद्र की रेत के लिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है उर्दू की, वो थोड़ी सी वीक है। एक्चुअली दिस इज द विल्डरनेस ऑफ द सी, यानी कि वो सहरा जो समुद्र के अंदर है, समुद्रों के अंदर है, उसकी बात हो रही है कि वहां पर जाकर इब्लीस खड़ा हुआ है। इब्लीस ने वहां पर जाकर अपना डेरा लगाया है, और वहां से ही जो है फिर आगे लिखा है कि हैवान को मैंने समुद्र में से निकलते हुए देखा। दुनिया में जो डेजर्ट्स हैं वो सारे मेनली इस एरिया में हैं, ठीक है। ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, वो सऊदी अरब है, ईरान है, और जो वाहिद डेजर्ट जो है जो समुद्रों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय मैनी सीज, वो सऊदी अरब और इराक और ये जो एरिया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जो समुद्र, जो रेत या सहरा जो है, जो विल्डरनेस जो है, डेजर्ट जो है, जो समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके गिर्द कितने समुद्र है? नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है, इधर मेडिटेरेनियन है, ऊपर कैस्पियन सी है, ऊपर जो है ब्लैक सी है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, गल्फ सी है। ये सारे जो हैं, ये सारे जो दरिया है, समुद्र है, सॉरी, इसके इर्द गिर्द है। सो दिस इज द एरिया, ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया जहां से वो सेटन जो है वहां पे खड़ा हो गया, और वहां से क्या हुआ कि उसने जाके अपनी स्पिरिट उधर जो है वो असेंबल की है। इसके बारे में मेरे साथ देखें ज़करिया की बुक,
Zechariah chapter 5. Zechariah chapter 5 اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. Zechariah chapter 5 زکریا کی کتاب 5ویں باب کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا کیا ہے؟ تمار ہے, ایک بک ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ اڑتا ہوا تمار دیکھ رہا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ چوڑائی 10 ہاتھ ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر یعنی اس ایریا پر اس زمین پر نازل ہونے کو ہے جس کے لیے یہ چیپٹر لکھا جا رہا ہے. اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اور خداوند رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں گھس کر رہے گا اور اسے لکھا ہے کہ اس سے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کر دے گا. اب یہ جو بہت سارے لوگ اس پہ بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بک کی بات ہو رہی ہے. دس از اے کاؤنٹر بک. جیسے ہمارے پاس ایک کتاب ہے, ہمارے پاس ایک تمہار ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے کے پاس ایک بک تھی جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی جس کو کوئی اور نہیں تھا کھول سکتا, and that was the book of Torah. And this is a book which is book of curse جو کہ لعنت کو لے کر آتی ہے اور جو کہ اس توریت کے اگینسٹ بک ہے, بائبل کے اپوزٹ بک ہے. جو بائبل بتاتی ہے اس کے وہ اپوزٹ بتاتی ہے. بائبل کیا بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے گا ہلاک نہیں ہوگا. لیکن ایک کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ God has no son, اور وہ کسی کا باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے کسی کو نہیں جنا, وہ اس کے ساتھ ہم کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتے. بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. وہ بک کہتی ہے کہ وہ نہیں مرا تھا, وہ مرا ہی نہیں کسی کے لیے, وہ ایسے ہی چلا گیا. خدا نے دھوکہ دیا. لکھا ہے کہ اللہ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے, اللہ سب سے بڑا مکار ہے, قرآن میں لکھا ہے. سو دس از اے کاؤنٹر بک جو کہ اس کے اپوزٹ ہے اور جو اس کو فالو کرتا ہے. لکھا ہے کہ یہ وہ لعنت ہے جو میں اس ایریا میں اس جگہ پر بھیجوں گا جہاں سے وہ لعنت اور وہ مذہب اور وہ کتاب اور وہ جھوٹ اور وہ جھوٹے کا جو گھر ہے وہاں سے وہ جھوٹ نکلے گا اور پوری دنیا میں پھیلے گا. یہ جھوٹ کیا ہے؟ دس از the lie of Islam, ٹھیک ہے. یہ جو آخری زمانے کا حیوان ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے, یہ جھوٹے نبیوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ بائبل میں یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ جو مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں. یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے یہ کیوں کہا تھا کہ the people who came before me all are thieves, ٹھیک ہے. یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ یسوع سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, یسوع نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ نبیوں کے صحیفوں کو پورا کروں, ٹھیک ہے. اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا. لوکا کی انجیل 24ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا کہ جو نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت لکھا ہے وہ پورا ہو, ٹھیک ہے. تو یسوع نے نبیوں کو چور اور ڈاکو نہیں کہا, ان جھوٹے مسیحیوں کو ان جھوٹے لوگوں کو کہا جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا یسوع مسیح سے پہلے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہودیوں کی یا اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں تو there are so many false messiahs. یسوع مسیح سے پہلے جھوٹے مسیح آئے تھے. اب آپ کہیں گے بائبل میں ان کا کہاں پہ ذکر ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب, اعمال کی کتاب اس کا ہم پڑھیں گے 5واں باب, بک آف ایکٹس چیپٹر 5 اور ہم ورس پڑھیں گے کیونکہ بہت بڑا چیپٹر. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ ہوا یہ ہے کہ اس چیپٹر میں پیٹر اور جان جو ہیں وہ پریچنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انجیل پھیلا رہے ہیں. کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہیکل میں لوگ تھے, فریسی لوگ تھے اور صدوقی لوگ تھے, انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا, ٹھیک ہے, مارا, ان کو قید میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ تسی ہن تو پریچنگ نہیں کرنی, اسپیشلی اس بندے دا نام لے کے, یسوع مسیح ناصری دا نام لے کے پریچنگ نہیں کرنی. کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور قید خانے کا دروازہ جیل کا کھول کے ان کو باہر نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جا کے پھر پریچنگ شروع کرتے ہیں, اس کو پکڑ کے پھر لے آتے ہیں وہ, اور وہاں پر جو ہے وہ ان سے پھر پوچھ تیچھ ہوتی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ پریچنگ جب ہم نے کہا تھا کہ نہیں کرنی تم کیوں کر رہے ہو. تو یہاں سے میں پڑھوں گا ورس 27 سے. لکھا ہے کہ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی, منع کیا تھا کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا, مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو. یعنی یسوع مسیح کی موت کی بات ہو رہی ہے. پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے.
ہمارے باپ دادا نے خدا نے یسوع کو زندہ کیا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کی کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ اب پطرس ان کو جواب دے رہا ہے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ آگے لکھے کہ وہ سن کر جل گئے اور انہوں نے انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل ایک استاد تھا، بہت بڑا ربی تھا، جو کہ پولس رسول کا استاد تھا، ٹھیک ہے، اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے دو۔ پھر کہتا ہے کہ اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اب تھیوداس ایک بندہ تھا جو یسوع مسیح سے پہلے تھا اور اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن وہ مارا گیا تھا اور سارے مارنے والے پراگندہ ہو گئے تھے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا تھا، یعنی جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، یاد ہے نا، اسم نویسی کے دنوں میں جب کیسر اگسطس نے حکم دیا تھا، کیسر اگسطس نے کہ سارے ملکوں کے نام، سارے بچوں کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، بہت بڑی اسم، ان دنوں میں ایک بندہ اٹھا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسیح ہے، یعنی کہ وہ آنے والا مسیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا، اور لکھے کہ اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے تھے لیکن وہ بھی ہلاک ہو گئے، جتنے والے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے تھے۔ اب ایک بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن بائبل میں 2 لوگوں کا ذکر ہے یسوع مسیح سے پہلے جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یسوع مسیح نے ان کی بات کی کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی مسیح ہونے کے دعوے کرتے آئے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، لیکن بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس جاتے ہیں زکریا کی کتاب میں۔ یہ سمندر کی بات ہو رہی ہے، اس لینڈ کی بات ہو رہی ہے، سعودی عرب اور عراق کی بات ہو رہی ہے جہاں سے یہ لعنت نکلی ہے، اور لعنت کے لیے جو ہیبرو لینگویج میں ورڈ ہے وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر ہم عبرانی زبان میں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لعنت۔ اگر آپ عبرانی بولتے ہیں یا ہیبرو بولتے ہیں تو اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ لعنت ہے تو وہ آپ کہیں گے ہاں اللہ ان ہیبرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لعنت ہے، یہ جو کتاب ہے یہ لعنت ہے، اس کو فالو جو کر رہے ہیں وہ بھی لعنت کا شکار ہوں گے، جو چور اور جھوٹی قسم کھائیں۔ سو جھوٹا مسیح ایک اور آیا بعد میں، ٹھیک ہے، جو کہ اس جگہ سے اٹھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، کیونکہ بائبل میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی اور بہت سارے جھوٹے مسیح آئیں گے، اور ایک جھوٹا نبی اٹھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس ایریا میں جو کہ سمندروں سے گھرا ہوا ایک صحرا ہے، اس میں کھڑا ہو کر وہ اس لعنت کو جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھر مذہب پھیلا، اور وہاں پہ کیا ہے کہ آخری زمانہ میں بھی وہیں سے جو ہے مصیبت پھیلے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیسے مصیبت پھیلے گی، اگلی 5ویں آیت میں پڑھیں گے، زکریا چیپٹر 5 ورس 5 لکھا ہے کہ اور وہ جو فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ یہ ایک ایفا ہے، یعنی کہ ایک بیرل ہے۔ بیرل جو ہوتا ہے وہ آئل کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیپے ہوتے ہیں بیرل جنہوں کہتے ہیں، یہ آئل کا بیرل ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ اب دیکھیں کہ آئل جو ہے وہ تو دریافت ہو رہا ہے، ڈسکور ہو رہا ہے، یعنی کہ 50-60 سال پہلے، لیکن بائبل یہ بتا رہی ہے زکریا کے ٹائم میں، مسیح سے بھی 400 years ago، کہ there is an oil barrel being used in that land، ٹھیک ہے، عراق کی، وہاں پر آئل ہوگا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پوری دنیا کی اکانومی پر وہ قبضہ کریں گے۔ آج جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئل کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مڈل ایسٹ میں جو ہے نا اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے، یعنی کہ پوری کنٹری میں آئل بیرلز ہوں گے، اور پھر لکھا ہے کہ اس بیرل میں لکھا ہے کہ ایک عورت مجھے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہ عورت ہے جس کا ذکر ریولیشن چیپٹر 17 میں ہے، جو کہ ہارلٹ آف بیبلون ہے، ٹھیک ہے، بابل کی قصبی جس کا ذکر ہے، یہ وہ عورت ہے، یعنی کہ یہ مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مسیح کی ایک کلیسیا ہے اور دلہن ہے اور عورت ہے، اسی طرح ابلیس کی بھی ایک دلہن ہے، جو کہ ابلیس کے اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ اس کی دلہن ہے، ابلیس کی دلہن ہے، ٹھیک ہے، جو اس جھوٹ کے ماننے والے ہیں، اسی طرح جو مسیح کے ماننے والے ہیں وہ مسیح کی دلہن ہے۔ سو کیا ہوا کہ ان کو وہ سارا لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ ورس 11 کو ہی پڑھے میرے لیے، اس بیرل کو اور اس فالس ٹیچنگ کو، اس عورت کو اور اس بک کو جو کہ لعنت والی بک ہے، اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں۔ آمین۔ اب یہ سنار کا ملک کون سا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں جینیسس چیپٹر 11،
ہر چیز بائبل میں سے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کچھ بھی کہہ دوں اور آپ مان لیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس گو ٹو بک آف جینیسس, اور اس کے 11 چیپٹر کی ورس 1 پڑھیں گے. لکھا ہے کہ تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی, اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو کون سا ملک ملا؟ سنار کا ملک ملا. کون سا؟ یہاں پر اس عورت کو لے کے کیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر اس جھوٹے مذہب کو اسٹیبلش کیا گیا ہے, جہاں پر آخری زمانہ میں وہ حیوان کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, سو ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ حیوان کیا ہوگا. ملک سنار میں کھڑا کیا, اور وہاں پر کیا انہوں نے کیا تھا؟ ملک سنار میں اگلی ورسز میں انہوں نے ایک برج بنایا تھا, بابل کا برج, ٹاور آف بیبلون. اور اس میں کیا تھا کہ خدا کے اگینسٹ پرستش شروع ہوئی تھی. the first time the mention of idolatry, idol worship in the Bible is in chapter 11. ٹھیک ہے, وہاں پر بتوں کی پوجا اور جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی تھی, اور وہیں سے جو ہے وہ آگے جا کر مسیح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جھوٹی کتاب اور جھوٹا نبی نکلتا ہے, جھوٹا مذہب شروع ہوتا ہے. اور اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا؟ ورس 9 میں دیکھیں, اس لیے اس جگہ کا نام بابل ہوا کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا تھا. سو بابل کا برج بنا, بابل کی زمین قائم ہوئی, وہاں پر لعنت قائم ہوئی. اور اب دیکھتے ہیں کہ ابلیس وہاں پر آخری زمانہ میں جا کر کھڑا ہو گیا. ابلیس وہاں پر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہاں سے وہ آ رہا ہے؟ کوئی بتائے چیپٹر 12 میں کیا ہوا تھا؟ آسمان پر کس کس کی لڑائی ہوئی تھی؟ مائیکل کی اور ابلیس کی, اور اس کو زمین پر پھینکا گیا تھا. اور جا کر کون سے ملک میں کھڑا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب اور عراق میں جا کر کھڑا ہو رہا ہے. ابھی اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے یہ کنکلوژن نکالا ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ حیوان کا سسٹم ہے, جو حیوانیت اور کی تصویر ہے آئیسس, وہ کہاں سے کنٹری میں ہے؟ عراق میں, وہیں پہ کام شروع ہو رہا ہے. لکھا ہے کہ 13th چیپٹر جائیں گے واپس, ریولیشن چیپٹر 13 اور ورس 1 اب پڑھیں گے دوبارہ. لکھا ہے کہ وہ ابلیس جو تھا وہ سمندر کی ریت پر جا کر کھڑا ہو گیا. اب وہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے, اور اس کے سینگوں پر کتنے تاج تھے؟ 10 تاج تھے. اور اس کے سروں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کفر کے نام لکھے تھے. نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ دکھا دیں. کیا دیکھتا ہے کہ ایک حیوان نکلا ہے, اس کے 10 سینگ اور کتنے سر ہیں؟ 7 سر ہیں. اور کیا ہے کہ ان پر نام لکھے ہوئے ہیں. اور اس حیوان کی جو شکل ہے وہ کیسی ہے؟ تیندوے کی سی ہے. لیپرڈ کیسا فیس ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو اپیرنس ہے لیپرڈ کی سی ہے. اس کا فیس جو ہے وہ ببر کا ہے, منہ جیسے اس کا جو ہے شیر کی طرح ہے, اور پاؤں کیسے ہیں؟ جیسے ریچھ کے ہوتے ہیں. اور اس نے اپنا لکھا ہے کہ اژدہا نے کیا کیا, ابلیس نے کیا کیا, اپنا قدرت اور اپنا تخت اور اپنا اختیار اسے دے دیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ نہیں کہ اس طرح کا کوئی حیوان نظر آئے گا, اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ ا پکچر. ٹھیک ہے, ایسا کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے, there is nothing like that, it's just symbolic. یہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ, but I'm just going to tell you, یہ تصویر سے میں نے اس لیے آپ کو دکھایا کہ to have a look, it's ہماری imagination میں اس طرح کی ہو سکتا ہے پکچر ہے, but it's nothing to do with that. کیا ہے کہ 3 چیزیں ہم نے ادھر دیکھی ہیں کہ سمندر میں سے نکلا ہے. سمندر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 17 باب چیپٹر 17 اور اس کی ورس 15. ریولیشن چیپٹر 17 ورس 15. کیا لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی یعنی سمندر تو نے دیکھے وہ جن پر تسبیح بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہیں؟ امتیں, گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. سو وہ جب سمندر میں سے نکل رہا ہے تو وہ کن میں سے نکل رہا ہے؟ دنیا کی مختلف قوموں میں سے نکل رہا ہے. یعنی کہ اس کا اختیار کون سی جگہوں پہ ہوگا؟ ہر جگہ پر ہوگا. جس طرح خدا کا اختیار سمندروں پر ہے, یعنی کہ اہل زبان, قوموں پر, امتوں پر, لوگوں پر ہے, نیشنز پر ہے, اسی طرح ابلیس کا اختیار بھی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ابلیس نے اس حیوان کو کیا کیا ہے؟ اپنی قوت دے دی, اپنا اختیار دے دیا. یہ حیوان ابلیس نہیں ہے, ابلیس نے اپنا سارا کچھ اس کو دے دیا ہے. ابلیس نے کیوں اپنا سارا کچھ اس کو دیا ہے؟ ابلیس نے کیوں اس کو اختیار دیا ہے سارا؟ کیوں اس کو تخت دے دیا ہے؟ کیوں اس کو ساری دنیا کا اختیار دے دیا؟
किसी और को भी इब्लीस ने ये ऑफर की थी कि मैं अपना सारा कुछ तुझे दे दूंगा, सारा इख्तियार, सारी कौमें, दौलत, ताकत, अगर तू क्या करे, झुक कर मुझे सजदा करे। और किसको ये कहा था इब्लीस ने? खुदावंद यीशु मसीह को कहा था। इसका क्या मतलब है कि ये जो हैवान है, या इसमें जो इतनी कौमें हैं, इतने लोग हैं, इतना यानी कि सारा कुछ ये हो रहा है, इनको क्यों इख्तियार मिला? इन्होंने क्या किया है? इब्लीस के सामने क्या किया है? झुककर सजदा किया है। जो यीशु मसीह को उसने ऑफर की थी, यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया था। उसने कहा था कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और किसी को सजदा नहीं करना। आमीन। तो यानी अपने आप को वो कह रहे कि मैं खुदा हूं, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन क्या होता है कि इन लोगों ने, इस कौम ने, इस मजहब ने, इस सारे एरिया ने, इस सारे जो एरिया था जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, इन लोगों ने एक मजहब को चूज किया जो कि किस चीज की पैरोकारी हो रही है? इब्लीस की पैरोकारी। इनका माबूद जो है, जो कि खुदा होने का दावा करता है लेकिन नहीं है, वो जो जिसका नाम हमें पता है अल्लाह, वो बेसिकली सेटन है जो कि खुदा होने की प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन बाइबल के खुदा का नाम क्या है? यहोवा। तो क्या हुआ है कि इनको उसने अपना इख्तियार दे दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने इब्लीस को सजदा कर लिया, उन्होंने अपना आप उसके सामने निछावर कर दिया। अब लिखा है कि मैंने हैवान को देखा तो उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, पांव रीछ के से थे और मुंह बबर का सा था। अब ये सारा कुछ उसमें इकट्ठा नजर आ रहा है। अजदहा जो है वो उसको कहा गया है। अब इन सब चीजों का क्या मतलब है? इन चीजों के मतलब को जानने के लिए हमें जो है वो थोड़ा सा बाइबल में और डीपर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप बाइबल में एक और बंदा था, एक और नबी था जिसको ये सब चीजें नजर आई थी। मेरे साथ देखिए डैनियल की किताब, और उसका 7th चैप्टर, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7। अच्छा, और उसकी 2nd वर्स से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 2 लिखे कि दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं किस चीज पर चली हैं? उस हैवान को कहां से उसने निकलते हुए देखा था? समुद्र में से। ठीक है, यानी कि कौमों पर चले। और लिखे कि समुद्र में से 4 बड़े क्या हुए? हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला किसकी मानद था? शेर बब्बर की मानद था। उकाब के से पर रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, 5वें आयत में लिखा है कि क्या देखता हूं? दूसरा हैवान किसकी मानद है? रीछ की मानद है। वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ, उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी। उन्होंने उसे कहा उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैं नजर करता हूं और छठी आयत में क्या लिखा है कि एक और हैवान को देखता हूं जो किसकी मानद है? तेंदुए की मानद है, लेपर्ड की मानद है, जिसकी पीठ पर परिंदे के 4 बाजू थे और उस हैवान के कितने सर थे? 4 सर थे और उसे सल्तनत दी गई। और फिर लिखा है कि चौथा और 7वें आयत में लिखा है कि बड़ा खौलनाक हैवान, हैबतनाक हैवान देखा जो नहाय जबरदस्त है। उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे, निगल जाता था और टुकड़े टुकड़े कर देता था। जो कुछ बाकी बचता था उस पांव से उतारता था। वो उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था। उसके 10 सींग थे। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे इनको। पहला हैवान जो है वो किसकी मानद है? शेर की मानद है। उसके कितने सर हैं? 1 सर है। दूसरा किसकी मानद है? रीछ की मानद है। उसके कितने सर हैं? 1 सर है। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 2 सर। तीसरा जो है वो तेंदुए की मानद है। उसके कितने सर हैं? 4। टोटल कितने सर हो गए? 6 सर हो गए। और चौथे हैवान का भी 1 सर है। टोटल कितने सर हो गए? 7 सर। और चौथे हैवान के कितने सींग हैं? 10 सींग हैं। तो जॉन की जो बुक ऑफ रेवलेशन है उसमें क्या कह रहा है कि जो आखिरी हैवान है उसके 7 सर हैं और कितने सींग हैं? 10 सींग हैं। यहां पर हमने देखे कि 4 मुख्तलिफ हैवान हैं जिनके मिलाकर 7 सर और 10 सींग बनते हैं। दैट मीन्स कि जॉन जो देख रहा है वो कॉम्बिनेशन देख रहा है सारे हैवानों को, एक हैवान की शक्ल में देख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने यही देखा ना, अगर आप पिछली स्लाइड में जाए कि एक ही हैवान में उसको चारों हैवान इकट्ठे ही नजर आ रहे हैं, चारों बीस्ट जो है वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट जाएंगे तो डैनियल को जो है वो चारों बीस्ट अलग-अलग नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? डैनियल को ये क्यों अलग नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब डैनियल वो देख रहा था, वो जो बीस्ट आने वाले थे दे वर स्टिल फ्यूचर। ठीक है, वो फ्यूचर में थे।
اس لیے ڈینیل ان کو علیحدہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب جان ان کو دیکھتا ہے تو وہ اکٹھا دیکھ رہا ہے بیکاز وہ پاسٹ میں چلے گئے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیوچر میں کیا تھا جو ڈینیل دیکھ رہا تھا. نیکسٹ اگر ہم سلائڈ پہ جائیں, اور ڈینیل کو یہ خواب میں نظر آیا سارا, ٹھیک ہے, اس کو سویا ہوا تھا اور اس کو خواب میں نظر آیا. تو نیکسٹ اگر ہم جائیں, جو لائن ہے وہ ایک, اچھا سب سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پر جو ورڈ بیسٹ ہے, یہ حیوان ہے, یہ کنگڈم کو ظاہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس دا ایریا, یہ ایک ایریا کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلا جو لائن کا حیوان ہے, جو بیسٹ ہے, وہ ایک ایمپائر ہے, ایک کنگڈم ہے, ایک بادشاہی ہے جو آئی تھی دانیل کے بعد, بلکہ دانیل کے دنوں میں تھی وہ. دانیل کے اوپر کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنا بت بنایا تھا؟ نبوکدنضر تھا. اور وہ کون سا حکومت تھی؟ بابل کی حکومت تھی, ٹھیک ہے. بابل کی حکومت کے پاس کون سا ایریا تھا؟ یہ سارا ایریا تھا. آج کل کے کنٹریز کے مطابق کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سے کنٹریز ہیں؟ یہ کون سا کنٹری ہے؟ یہ دبئی ہے, یہ سعودی عرب ہے, یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا کا ایریا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایران ہے, یہ افغانستان ہے, ٹھیک ہے, یہ عراق ادھر ہے سارا, یہ اسرائیل ہے ادھر, اور یہ ایجپٹ ہے, ٹھیک ہے. سو بابل کی حکومت کے پاس کون سا ایریا تھا؟ مڈل ایسٹ کا, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ابلیس کیا کھڑا ہو گیا, جہاں پر ولڈرنس میں کھڑا ہوا, ایک ریت یعنی کہ صحرا میں کھڑا ہوتا ہے, اور ارد گرد سمندر ہی سمندر ہے, ٹھیک ہے. بابل کی حکومت کہاں پہ تھی؟ مڈل ایسٹ. اگلے ہم دیکھیں گے ریچ کی جو حکومت تھی, یہ ہے فارسیوں کی حکومت, ٹھیک ہے. فارس کا بادشاہ, جب خورس بادشاہ آیا تھا, دارا بادشاہ آیا تھا, آپ کو پتہ ہے, اکسویرس بادشاہ آیا تھا جو کہ ملکہ آستر کا ہسبینڈ تھا, ٹھیک ہے. یہ سارے جو بادشاہ آئے تھے, اور ارتخششتہ بادشاہ تھا, ایکسرکس جو بادشاہ ہے, یہ جو تھا جس نے نہمیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ یروشلم کو جا کر ری بلڈ کرے. یہ سارے بادشاہ جو تھے یہ پرشین کنگز تھے, ٹھیک ہے. پرشین جو کنگڈم تھی, کنگڈم آف پرشیا, یہ بھی تھی پرشین ایمپائر جو تھی, یہ تقریباً 500 سال مسیح سے پہلے شروع ہوئی تھی. جو بیبلونین تھی وہ 600 سال پہلے شروع. اب یہ کون سے کنٹریز پہ ہیں؟ ایجپٹ, سعودی عرب, عراق کا ایریا, ایران, اور ایون ترکی کا ایریا بھی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ اس کے اوپر تھی, یہ جو بیئر کی مانند ہے, ریچ کی مانند ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ جائیں گے اگر یہ پرشین حکومت کو, جو ڈاریوس کنگ تھا, جو سیکنڈ ڈاریوس, سیکنڈ دارا بادشاہ دوسرا والا, اس کو ایک بہت بڑے بادشاہ نے شکست دی تھی. ہی ڈیفیٹڈ ہم. اگر آپ نے مووی بھی دیکھی ہو, الیگزینڈر, جس نے بیبلون کے جو بغداد کا ایریا تھا, بیبلونیا جو تھا, اس میں جا کر اس نے ڈیفیٹ کیا تھا. اس کا نام تھا سکندر اعظم, ٹھیک ہے. اور یونان کی حکومت آئی تھی. اور یونان کی حکومت کن ایریاز پر تھی؟ یہ جو کلرز ہیں, ایجپٹ, سوڈان, عراق, ایران, پاکستان, افغانستان, آرمینیا, ٹرکی وغیرہ, یہ سارے ایریا, ٹھیک ہے. سعودی عرب, ان سب جگہوں پر سکندر اعظم کی حکومت تھی, ٹھیک ہے. چوتھا حیوان کیا ہے پھر؟ چوتھا حیوان جو ہے وہ ان تینوں کو ملا کر بنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے, واپس ہم جائیں گے ریولیشن چیپٹر 13 میں, دوبارہ ہم پڑھیں گے. Who is the fourth one? جو کہ سب سے ٹیریبل ہے, جو سب سے برا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ وہ مصیبت ہے جو آج تک دنیا پر پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی, جو کہ اب آنا شروع ہو گئی ہے, اسپیشلی آفٹر دیز بلڈ مونز, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کام شروع ہو گیا. واپس پڑھیں گے چیپٹر 13 کی ورس 2 میں. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل کیسی تھی؟ لیپرڈ کی تھی. پاؤں جو تھے ریچھ والے تھے, منہ جو تھا وہ ببر کا تھا. یعنی کہ تینوں کو ملا کر کیا ہوا ہے, چوتھا حیوان بناتے ہیں. چوتھا حیوان نیکسٹ اب دیکھیں گے, یہ اینڈ ٹائمز کی حکومت ہے. چوتھا حیوان جو ہے وہ اسلامک ایمپائر ہے. ان تمام جگہوں پر ایک ایسی حکومت آئے گی, ان تمام جگہوں پر جس کی حکومت ہوگی, جس پر کبھی بابل کی حکومت تھی, جن پر کبھی پرشینز کی حکومت تھی, جن پر کبھی یونانیوں کی حکومت تھی. وہ سارے ایریا جو ہے خدا نے ایک اور حکومت کو دے دیے ہیں. تینوں حکومتوں کا ملا کر ایریا جو ہے وہ خدا نے ایک اور حکومت کو دیا ہے, جس کا نام ہے اسلامک سلطنت, خلافت, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلیں گے. تو دس از دا اینڈ ٹائم. اس کے بارے میں ہم چیپٹر 17 میں بھی پڑھیں گے. یہ جو گرین ایریاز ہیں یہ آخری زمانے کی حکومت ہوگی. اگر آپ نے آئسس کا میپ اگر آپ نے دیکھا ہو, جن کا پلان ہے کہ ہم پوری دنیا پر یہ میپ لے کر آئیں گے اور جو ہم کیلیفیٹ اسٹیبلش کریں گے, اس میں یہ سارے کنٹریز موجود ہیں, ٹھیک ہے. دس از واٹ دے آر پلاننگ اینڈ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ہوگا.
ISIS and Satan and this big کہہ لیں کہ جو بیسٹ ہے it will rule all these nations. ٹھیک ہے, ابھی تو وہ عراق اور سیریا میں ہے نا, بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ سعودیہ میں آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے ٹرکی کے بارڈر تک وہ چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک ٹاؤن پہ حملہ کیا انہوں نے, کوبانی جو اس کا وہ بالکل بارڈر پہ ہے. بہت جلدی وہ ٹرکی کے اندر نکل جائیں گے. اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں, ایجپٹ اور لیبیا, اور یہاں پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. اور انہوں نے جو سوڈان ہے ادھر شریعہ آلریڈی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. پاکستانی طالبان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آئسس کا حصہ بن گئے ہیں, دولت اسلامیہ یا اسلامک خلیفیت کا. تو یہ جو ہے ایوان, یہ ان سارے پرانی حکومتوں کو ملا کر ایک نئی حکومت بنے گی آخری زمانہ میں, جس کا نام ہے وہ حیوان. اور اس کو کیا ملا ہے, کس کا اختیار ملا ہے؟ ابلیس کا. کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, ابلیس کے آگے سجدہ کر لیا, انہوں نے اپنا آپ ابلیس کو دے دیا. 3rd ورس میں پڑھیں گے, ریولیشن چیپٹر 13 ورس 3. میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا, یعنی کہ ڈیڈلی وونڈ, مگر اس کا زخم جو تھا وہ اچھا ہو گیا. ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے چلے گی. ٹھیک ہے, کیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ اسے ڈریں گے. آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسیح کے خلاف, یسوع مسیح کے اوپر کتنی فلمیں بن جاتی ہیں, کتنا کرتے ہیں یسوع مسیح کے خلاف باتیں, اور مذہب کے خلاف. لیکن ایک واحد مذہب ہے جس کے خلاف فلمیں بھی نہیں بنتی, نہیں کرتی, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حیوان کی نیچر ہے. تو لکھے کہ دنیا ان کے پیچھے پیچھے جائے گی. اور لکھے کہ چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, یعنی شیطان نے اپنا سارا اختیار اس کو دیا ہوا تھا. اور کیا لکھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اس اژدہا کی یعنی شیطان کی پرستش کی تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیطان انہی کو اپنا اختیار دیتا ہے جو اس کے آگے گر کر اس کو سجدہ کرتے ہیں, جیسے اس نے یسوع مسیح کو بھی آفر کیا تھا. اور اس حیوان کو یہ بھی کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے جو اس سے لڑ سکتا ہے. ایک ٹائم آئے گا جب یہ جو وار میں جیت جائیں گے اسلامک جو فنڈامنٹلسٹ, اور پھر دنیا میں یہی جو ہے وہ ہوگا کہ کون ہے جو ان کو ہرا سکتا ہے. تو دے آر سو فیئرس, بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں گے, بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور 20 کروڑ کی آرمی آج تک کسی کے پاس نہیں ہے, کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں, اور ان کے پاس جو ہے 200 ملین کی آرمی ہوگی. سو ان سے کوئی بھی نہیں لڑ سکے گا. اور لکھا ہے کہ بڑے بڑے بول بکنے اور کفر بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا, اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا تھا. مخالف مسیح کے پاس کتنے مہینوں کا اختیار ہے؟ 3.5 سال کا, 42 مہینے کا. 2 گواہ کتنی دیر تک کر رہے ہوں گے پریچنگ؟ 2 وٹنسز 3.5 سال تک, 42 مہینوں تک. یعنی کہ یہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چیپٹر اوور لیپنگ ہے, یعنی کہ پہلے جو 11 چیپٹر میں ہم نے پڑھا وہ گواہوں کا سارا بیان تھا. اب ہم جو 13 میں پڑھ رہے ہیں اسی 42 مہینے میں جو ہے وہ اب مخالف مسیح کا بتایا جا رہا ہے کہ اس حکومت کا کیا کام ہوگا, وہ کیا کر رہی ہوگی, یعنی کہ وہ گواہ کیا کر رہے ہوں گے. یہ سارا کچھ اکٹھا ہی ہو رہا ہوگا, یعنی کہ 42 مہینے میں یہ سارا کچھ کفر بک رہے ہوں گے, دنیا کو تنگ کر رہے ہوں گے, دنیا میں مصیبت لے کے آ رہے ہوں گے, مورے کھل رہی ہیں, نرسنگیں پھوکے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. گواہ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے. ایماندار جو ہیں مضبوطی سے قائم کھڑے ہوں گے, جو نہیں ہوں گے وہ تباہ کر دیے جائیں گے, اور وہ یا تو نشان لے لیں گے یا پھر جو ہے وہ مارے جائیں گے اس طرح, یا پھر بہت کچھ ہوگا. پھر لکھا ہے کہ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کیا کرے؟ کفر بکے. یعنی کہ خداوند کے نام کو وہ پر کفر بکے گا, کہے گا کہ جو یہوہ کا نام لیتے ہیں, یسوع کا نام لیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خدا کے خیمہ جو ہے, یعنی کہ خدا کا خیمہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے, ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے, ہم لوگوں کی سب کی بات ہو رہی ہے, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اس کے خلاف یعنی کہ یہ بولے گا, یعنی کہ یہ مسیحیوں, یہودیوں اور خدا کے نام لینے والوں کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, کلیسیا کے اگینسٹ کھڑا ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے کیا کرے؟ لڑے, اور ان پر کیا کرے؟ غالب آئے. یہ کیوں غالب آئے گا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کو غلبہ دیا گیا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب 5ویں مہر کھولی گئی تو کیا ہوا کہ قتل جو کیے گئے تھے ان کی میں نے روحوں کو دیکھا. تو خدا نے کہا کہ تم ابھی ٹھہرو, کیونکہ ابھی اور لوگ بھی آنے والے ہیں جن کا شمار ابھی پورا نہیں ہوا. وہ یسوع کے نام کی گواہی دینے کے لیے مارے جائیں گے, تلوار سے قتل کیے جائیں گے. اور ان کا ذکر جو ہے وہ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں 4 آیت میں, جن پر غالب آ رہا ہے
اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا میں اختیار آ گیا، میرے پاس بڑی پاور آ گئی ہے، میں ان پر جو ہے غالب آ گیا ہوں، میں ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ ایکچول میں کیا ہے، دیکھیں کہ 4 آیت میں کہ میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر کیا تھے، بیٹھ کے، عدالت ان کے سپرد کی گئی تھی، اور ان کی روحوں کو دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور ہاتھوں پر لی تھی. ان کو اجر کیا ملا ہے کہ وہ زندہ ہو کر کیا کریں گے، 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. آمین. جلال ملے گا. 1000 years. امیجن کریں آپ کو 1000 سال کے لیے آپ زندہ بھی رہیں گے، گلوریفائڈ باڈیز ہوں گے اور بادشاہی کر رہے ہوں گے. بائبل میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اس سے نہ ڈرو جو کہ بدن کو ہلاک کر سکتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو کہ بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. سو جب ایسا موقع آئے کہ ہمارے سامنے موت اور ابلیس کی پرستش، 2 چوائس رکھی ہوں کہ یا تو کنورٹ ہو جاؤ یا پھر مر جاؤ، تو کیا چوز کریں گے ہم؟ موت کو ہم چوز کریں گے، کیونکہ ہمیں بدن کو تو وہ ہلاک کر سکتا ہے لیکن ہماری روح کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہماری روحیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارا سر کاٹ دیا گیا یا اگر ہمیں مار دیا گیا تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے تخت کے آگے جائیں گے ہم، اور ہمیں کیا ملے گا؟ سفید کپڑے ملیں گے اور ہمیں تخت ملیں گے 1000 سالہ بادشاہی میں. تو کیا ہوا ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان پر لڑے اور ان پر غالب آئے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق سے کام شروع ہو گیا ہے، سیریا سے، اور مسیحیوں کو وہاں پر پکڑ پکڑ کر کروسیفائی کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، صلیبوں پر چڑھایا جا رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو اختیار دیا گیا. اور پھر لکھا ہے کہ زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے جو کہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے. کون لوگ پرستش کریں گے؟ جن کے نام خداوند یسوع مسیح کی بک میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس کی پرستش کریں گے، ان کے نام اگر تھے کبھی بک میں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بک سے. جیسے ہمارا ایک کرکٹر تھا، یاد کریں، یوسف یونان، اس کا نام مسیح کی برہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ خداوند کے نام سے پہچانا جاتا تھا، لیکن اس نے کیا چوز کیا کہ اس حیوان کی پرستش کر لے، اس ابلیس کی پرستش کر لے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا. اب اس کا نام خداوند کی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نام بھی لکھے ہیں لیکن وہ مٹائے جا سکتے ہیں اگر ہم چھاپ لے لیں گے، اس حیوان کی پرستش کریں گے. لیکن ہمیں کس کے قدموں پر چلنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے. کیونکہ اس حیوان نے، اسی ابلیس نے، اسی اژدہا نے اس یسوع کو بھی آفر کیا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں سارا کچھ تجھے دے دوں گا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سجدہ کر لیں گے. There are so many reasons behind that. کچھ لوگ جو ہے وہ خوف میں کر لیں گے سجدہ، because they are too scared. ٹھیک ہے، وہ اتنا ڈر جائیں گے کہ موت سے، جسم کی تکلیف سے، کہ ہمیں یہ پکڑ کر تنگ کریں گے، تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے، وہ سجدہ کر لیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ لالچ میں سجدہ کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں اگر یہ اختیار مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، تو کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوری میں سجدہ کر لیں گے. جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں، ان پر افسوس اس دنوں میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں پر نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہو جائیں گے. حالانکہ اگر ہم بائبل کی بکس دیکھیں مختلف جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچے تک قربان کر دیے. ٹھیک ہے، اور یہی یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ پیدا ہوا تھا تو اس دنوں میں بچوں کو مارا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، فرعون نے مارا تھا، بچوں کو مارا تھا، اور جن کے بچے چھوٹے تھے ان کو بڑی مصیبت تھی کیونکہ وہ موسیٰ کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے. 3 مہینے کا ہو گیا تو اس کی آواز باہر جاتی تھی. انہوں نے پھر اس کو، یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے، یسوع مسیح کی آمد ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ بچوں کو کیا کیا تھا ابلیس نے؟ ہیرودیس نے ان کو مارا تھا. اسی طرح آخری زمانہ میں بھی ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے بچوں کے خلاف کھڑا ہوگا. ماں باپ کو جو ہے وہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ کلام نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کلام نہیں سیکھیں گے، بچوں کو نہیں سکھائیں گے، کیا ہوگا کہ بچے خدا کی راہ پر پھر نہیں چلیں گے. کل کو پھر کیا ہوگا کہ جب بچوں کو آفر کیا جائے گا تو ان کی چونکہ بیس نہیں ٹھیک ہوگی، بچوں کو بتایا ہی نہیں ہوگا، تو وہ پھر بری راہ چوز کر لیں گے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب گیپ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس گیپ کو کوئی نہ کوئی ضرور پورا کرتا ہے. اگر ہم اس گیپ میں مسیح کو نہیں داخل کریں گے تو پھر ابلیس خود آ کے اس گیپ میں کھڑا ہو جائے گا. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر کوئی بھی گیپ نہیں چھوڑنا.
हर खाने में मसीह को भर देना है, हमें हर खाने में मसीह की तालीम जो है वो कलाम को बच्चों को सिखाना चाहिए। माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर शाम को बाइबल का एक चैप्टर अपने बच्चों के सामने पढ़े, एक उनको पढ़ के सुनाए। मुझे फोन पे बात हो रही थी बहन से, शर्मिला से, वो बता रही थी कि मेरे डैडी जब हम छोटे थे हमें बाइबल का एक चैप्टर पढ़ के सुनाया करते थे तीनों बहन भाई, अप टू सर्टेन टाइम। फिर कहते कि जब हम थोड़े बड़े हो गए तो फिर हम भी बिजी हो गए, वो भी बिजी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ के सुनाना चाहिए कलाम, बच्चों के साथ मिलकर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आखिरी ज़माना में इब्लीस जो है वो बच्चों को ले लेगा, इब्लीस जो है वो खुदा के बच्चों के खिलाफ खड़ा होगा, कौम के खिलाफ खड़ा होगा। सो वी मस्ट डू दैट। हमें अपने आप को भी तैयार करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम को लेना है। और क्या है कि अगर हम इस किताब को, ज़िंदगी की किताब को नहीं जानते तो फिर हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो हमारे सामने खड़ा है ये कौन है, ये क्या कर रहा है। इब्लीस आ गया, ठीक है, मुखालिफ मसीह आ गए। दुनिया में कितने लोग हैं जो जिनको अभी तक नहीं पता कि आखिरी ज़माना आ गया, ठीक है, काम शुरू हो गया। सो हमें जो है ना इसके लिए तैयार होना है। 9वीं और 10वीं आयत फिर पढ़ते हैं। लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने। हम में से किस किस के कान है? कितना के पास? 2-2 कान है, एक भी नहीं, 2-2 कान है, ठीक है। वो सुन लें कि जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका। अब वक्त आ गया है कि हम सब्र ईमान शो करें। और हम में से बहुत सारे लोगों को खुदावंद जो है वो वक्त पहले भी बुला लेगा, मुसीबत शुरू होने से पहले, अगर खुदावंद की जो मर्जी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मुसीबत आए भी तो सोबर, क्योंकि बाइबल में लिखे कि मेरे साथ देखें रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 8 उसकी 31st वर्स में पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31, रोमियो का खत 8वां बाब और 31 में। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, और वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदावंद के बरगज़ीदा पर कौन नालिश करेगा? कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है? लेकिन खुदा वो है जो उनको रास्त बाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराया जाएगा? यीशु मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, हमारी शिफायत करता है। कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? इनमें से कौन सी चीज है जो हमें खुदा से दूर करेगी? अगर तो हम ईमान में है तो कोई भी चीज हमें खुदा से दूर नहीं कर सकती। चाहे हम पर मुसीबत आ जाए, चाहे तंगी आ जाए, चाहे जुल्म हो हम पर, चाहे काल दुनिया में पड़ जाए, नंगापन आ जाए, खतरा या तलवार हमारे सरों पर रख दी जाए। लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि इब्लीस हमको मारेगा लेकिन मसीह हमें उठा खड़ा करेगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारी हिफाजत करेगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद आएगी तो लिखा है कि वो लोग जो मसीह में सो गए हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। और हम फिर लिखा है कि हम खुदावंद के साथ खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी, ना फरिश्ते, चाहे वो फॉलन एंजल्स की हो, ना इब्लीस भी तो फरिश्ता है, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, क्योंकि मसीह हम में है। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के नाम की जय हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।